अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। अफगान तालिबान और अफगान मीडिया यह दावा कर रहा है कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में सिविलियंस की हलाकतें भी हुई हैं। अफगान तालिबान ने इन मुबैना हमलों का जवाब देने की धमकी भी दे दी है, मगर आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है। पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं है। DGISPR ने मजीद कहा कि खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फ़ैसले करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फ़ैसले ना करे। तालिबान हुकूमत कब तक उबूरी रहेगी? तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। दहशत गर्दी के बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुईं। DGISPR ने ब्रीफिंग में मजीद कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास सराइयाँ ना की जाएँ। जब ये मामला हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो फौरी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले आज ही अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया था। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका, खोस्त और कुनड़ में किए गए फ़िज़ाई हमले न सिर्फ अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और फ़िज़ाई हदूद की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि ये इक़दाम पाकिस्तानी इंतज़ामिया की जानिब से बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा उसूलों और क़वानीन से भी खुला इन्हिराफ है। अफगानिस्तान इस खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना इक़दाम की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। एक बार फिर वाज़ेह करते हैं कि हम अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद के दिफा को अपना शरई हक़ समझते हैं और मुनासिब वक्त पर इसका लाज़मन जवाब दिया जाएगा। एक और पोस्ट में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन मुबैना हमलों में अफगान सिविलियंस की हलाकतों का दावा भी किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी गुज़िश्ता महीने से जारी है। पाकिस्तान अफगान तालिबान से मुसलसल मुतालबा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले कलअदम TTP समेत पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद कर दें और इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाइयाँ करें, तहरीरी ज़मानत दें। मगर ना पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आ रही है और ना ही अफगान तालिबान तहरीरी ज़मानत देने को तैयार हैं। इस हवाले से कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं और अमली तौर पर सीज़ फायर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह किया गया था कि सीज़ फायर उस वक्त तक बरकरार रहेगा कि जब तक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का कोई वाक़या नहीं होता। मगर 6 नवंबर को इस्तांबुल में मुज़ाकरात के आखिरी दौर के बाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमलों के बाद कल दहशत गर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पेशावर को निशाना बनाया। पाकिस्तान इन तीनों हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिला रहा है और ठोस शवाहिद होने का दावा कर रहा है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद कचहरी पर हमले के हवाले से मीडिया को बताया कि इस हमले की मनसूबाबंदी TTP के सरबरा नूर वली महसूद ने अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए की। दादुल्ला बाजोड़ का रहने वाला है, मगर इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए। साजिदुल्ला और शीना पकड़ा गया। उसके बाद ये कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर, हैंडलर है साजिदुल्ला और शीना, ये उस सुसाइड बॉम्बर को भी लेके आया, उस जैकेट को भी लेके आया और ये प्लानिंग हुई इस हमले की। वो फितरा अल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए, जो बाजोड़ का रहने वाला है, मगर दादुल्ला इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। और दादुल्ला और साजिदुल्ला ये आपस में कनेक्टेड भी रहे। ये अफगानिस्तान से मुसलसल राब्ते में भी था, कनेक्टेड भी था और इनका टारगेट था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसी कार्रवाई की जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद कचहरी हमले के गिरफ्तार मुबैना हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का एतराफ़ी बयान भी चला दिया। साथ ही हुकूमत FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से जोड़ रही है। आज IG खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक के शवाहिद से महसूस हो रहा है कि दहशतगर्द अफगान शहरी थे। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तीनों की जो फोटोग्राफ्स वो हमने, चूँकि सारी CC फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की, उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। जो BD ने जो सारे एक्सप्लोसिव्स और ये चीज़ें ली थी उनका भी सारा एनालिसिस और जो पिछले इंसिडेंट्स के साथ अगर कोई मैचिंग है वो भी इस वक्त अंडर प्रोसेस है और अब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस तरफ से आए हैं। कोई शवायद आ चुके हैं या वो सिंपल
دیکھیں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے ابھی تک کی جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق ہی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جس میں 22 خوارج مارے گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے پاک افغان سرحد بھی 1 ماہ سے زائد عرصے سے بند ہے۔ تجارتی بندش سے افغانستان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ افغان تاجر پریشان ہیں کیونکہ افغانستان اپنی بیرون ملک تجارت کے لیے پاکستان پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور فی الحال پاکستان کی طرف سے سرحد کھولنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج میڈیا بریفنگ میں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے بھی ہوں اور ہم تجارت بھی کریں۔ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے حالیہ دنوں میں افغان طالبان پاکستان کے متبادل تجارتی راستے تلاش کر رہا ہے۔ افغان تاجروں کو بھی ایسی ہی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ افغانستان چابہار بندرگاہ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بھارت سے امیدیں لگا رہا ہے۔ اسی تناظر میں افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی نے تجارتی وفد کے ساتھ بھارت کا 5 روزہ دورہ کیا۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام سے مذاکرات کے دوران چابہار بندرگاہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ متوقع یہی ہے کہ ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور ٹرانزٹ خوب اچھی طرح اضافہ آئے گا اور انشاءاللہ سیکٹر خصوصی اس مزیت سے استفادہ کریں گے۔ چابہار کے مسیر سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس راستے کو ہم کھولیں گے اور جو زمینی اور ایئر کوریڈور ہے اس پہ مزید کام ہو رہا ہے۔ مزید کوشش کریں گے کہ اور بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے، کمپٹیشن بیچ میں ہو کہ دوسرا راستے سے خواہ اس میں قیمت ہم کم ہو تاکہ یہ سارے راستے جو ہے نا یہ فنکشنل ہو۔ بھارت نے بھی افغان وزیر تجارت کے دورے کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا ہے۔ بھارتی نیوز ایجنسی این آئی کے مطابق بھارتی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس دورے کے دوران افغان وزیر تجارت کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں ممالک کے 2 طرفہ تعلقات، کنیکٹیوٹی اور دونوں ممالک کے درمیان عوامی تبادلوں پر گفتگو کی گئی۔ ساتھ ہی افغان وزیر تجارت اور بھارتی وزیر تجارت کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تجارتی سہولیات، مارکیٹ تک رسائی، کنیکٹیوٹی اور کیپیسٹی بلڈنگ سمیت کئی امور پر گفتگو کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے دوست ممالک اب بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں۔ ترکی کے صدر اردوان کی ہدایت پر کچھ دن پہلے ترکی کے اعلیٰ حکام کا پاکستان کا دورہ متوقع تھا مگر اب تک ترکی کا وفد پاکستان نہیں پہنچا، جبکہ اس دورے کے شیڈول کے حوالے سے زیادہ تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران بھی پاکستان اور افغانستان کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی خود اس حوالے سے متحرک ہیں۔ حال ہی میں روسی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا تھا کہ ایران دسمبر کے وسط میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ اس میٹنگ میں روس اور چین کی شرکت بھی متوقع ہے، مگر اب پاک افغان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور افغان طالبان نے الزام لگا دیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں فضائی حملے کیے ہیں، اس لیے ان حالات میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مئی میں آپریشن سندور میں ناکامی اور 7 طیاروں کا نقصان اٹھانے کے بعد مودی حکومت پاکستان کے حوالے سے مسلسل اشتعال انگیز اور متنازع بیانات دے رہی ہے۔ دہلی میں سندھی سماج سے متعلق ہونے والی ایک تقریب میں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ آج شاید سندھ کی سرزمین بھارت کا حصہ نہیں ہے لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا، اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو سرحدیں بدل سکتی ہیں، کیا پتہ کل کو سندھ پھر سے بھارت میں واپس آ جائے۔ آج سندھ کی بھومی یا بھارت کا حصہ بھلے ہی نہ ہو، سبھیتاگت روپ سے سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا، اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو بارڈرز تو بدل سکتے ہیں، کیا پتا کل کو سندھ بھارت میں پھر سے واپس آ جائے، لیکن سندھ کے ہمارے لوگ جنہوں نے سندھ ندی کو پوتر مانا ہے ہمیشہ ہمارے وہ اپنے رہیں گے، وہ چاہے کہیں بھی ہوں۔ پاکستان راجناتھ سنگھ کے اس بیان کی شدید مذمت کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارتی قیادت کی طرف سے ایسے بیانات کو علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کے خیالی اور خطرناک حد تک تاریخ کو مسخ کرنے والے بیانات ایک توسیع پسند ہندوتوا ذہنیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بین الاقوامی قوانین، تسلیم شدہ سرحدوں کی حرمت اور ریاستی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے راجناتھ سنگھ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ یہ تاریخ سے ناواقف اور سفارتی طور پر غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ سندھ نے پاکستان کی تقسیم سے بھی پہلے 1936 میں بمبئی پریزیڈنسی سے الگ ہونے کا انتخاب کیا کیونکہ سندھ کے لوگ خود مختاری، عزت اور اپنی ذاتی سیاسی شناخت چاہتے تھے۔ سندھ پاکستان کا لازمی اور ناقابل تقسیم حصہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید لکھا کہ ہمارے بارے میں دن میں خواب دیکھنے کے بجائے بھارت کے وزیر دفاع کو اپنے ملک کے اندرونی اختلافات پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر دفاع
خواجہ آصف صاحب. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب آپ نے ہی جب ظاہر انہوں نے وانا میں حملہ کیا، آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے، آپ نے کہا تھا پاکستان جواب دے گا، اپنے وقت پر جواب دے گا. 3 کارروائیاں ہو گئی. اب افغان طالبان الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے کارروائی کی ہے اور 3 علاقوں میں کی ہے. پاکستان کیا ڈینائی کر رہا ہے یا ان کے اس الزام کو صرف ڈینائی کر رہا ہے کہ سیولینز مارے گئے ہیں اس کارروائی میں؟ لیکن دونوں جو ہے چیزیں جو ہے نا وہ اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہیں. ہم ضرور ریئیکٹ کرتے ہیں، ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سویلینز کے قطعی طور پہ یہ ہمارا نہ وتیرہ ہے. ہم ایک ہماری ڈسپلنڈ فورس ہے جس کی ایک روایات ہیں، جس کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے. یہ کوئی ہم اس قسم کے ریگ ٹیگ گروپس نہیں ہیں جس طرح طالبان ہیں، جن کا نہ کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی طور طریقے ہیں. جو بھی سامنے ہسٹری ہے پچھلے 20 25 30 سال کی یا 40 سال کی، ان لوگوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک کابل جب انہوں نے واپس لیا تو لوگ مجھے طرح دیں گے کہ میں نے ان کو ویلکم کیا تھا، لیکن کسی سے اچھائی کی امید جو ہے جب تک بالکل ہی وہ تمام حدیں پار نہ کر جائیں تو رکھنی چاہیے. تو رائٹ آف نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج جو ہے ہم بالکل ان کو رائٹ آف کر رہے ہیں. ہمیں بالکل ان سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. دور دور تک جو ہے ان لوگوں سے کوئی اخلاق یا مذہب یا کوئی قومیت یا کوئی ایک انسانیت، کسی قسم کے جو ہے وہ طور طریقے کی جو ہے ہم ان سے امید نہیں رکھ سکتے. مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک دو فکرے شاہزے مجھے یہ بتایا جائے کہ دنیا کے کس مذہب میں، کس معاشرے میں آپ کسی کے ساتھ کسی کے گھر جو ہے 40-50 سال مہمان رہے ہوں اور وہاں پہ خون ریزی کریں، ان کا نمک کھایا ہو، اس سرزمین پہ پلے ہوں، اس سرزمین پہ 2 نسلیں جوان ہوئی ہوں، اور پھر اسی سرزمین کا جو ہے برا چاہیں، اس میں آگ لگائیں، ادھر بے گناہ لوگوں کو، خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو وہاں پہ ان کا قتل عام کریں، اسکولوں میں اور مسجدوں میں جا کے بم چلائیں، وہاں پہ لوگوں کو شہید کریں. یہ کیسی قوم ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو جن کا یہ طور طریقے ہیں؟ یہ کیا مذہب ہے ان کا جو یہ سکھاتا ہے کہ آپ جس گھر میں رہیں اس گھر میں نقب لگائیں، اس گھر کو لوٹیں، اس گھر میں خون ریزی کریں، اس گھر کے مکینوں کو قتل کریں؟ یہ نہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے، نہ کوئی اور مذہب سکھاتا ہے. یہ کس مذہب کے لوگ ہیں؟ ویسے مگر اب کیا دین ہے ان کا؟ جیسے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی فضائی اور زمینی حدود کے دفاع کا ہمیں شرعی حق حاصل ہے اور مناسب وقت پر ہم پاکستان کو جواب دیں گے، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کی سرحدی خلاف ورزی کی ہے اور مجرمانہ اقدام کیا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. وہ تو اب جواب دینے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان اون نہیں کر رہا ہے. میں دیکھیں ہم کریں گے تو شگاف طریقے سے کریں گے. یہ شرعی جو لفظ استعمال انہوں نے کیا، مجھے اس پہ اعتراض ہے. کون سی شریعت ہے جس کے یہ ماننے والے ہیں؟ یہ کون سی شریعت ہے یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے گھروں میں بھی جا کے رہیں، 40 سال رہیں وہاں پہ، 2 نسلیں جوان ہو جائیں وہاں پہ، اور پھر آپ جو ہے ان کے وہاں پہ خون ریزی کریں؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ یہ خود اپنی انوینٹ کی ہوئی ہے کہیں انہوں نے شریعت جو ہے. یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وہ لوگوں پہ رحم کرتے تھے، صلہ رحمی ان کا جو اصول تھا. وہ لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کے وہ جا کے خدا نخواستہ اللہ مجھے معاف کرے، مدینے میں جا کے جب وہ مہمان ہوئے وہاں پہ مہاجر ہو کے گئے، مدینے والوں نے ان کی عزت کی اور انہوں نے مدینے والوں کی عزت کی، اور پھر وہاں ہی جا کے بس گئے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کس کو ماننے والے ہیں؟ کس کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں؟ کس کی شریعت کے عمل کرتے ہیں؟ شری جو لگایا ہوا ہے انہوں نے. مگر خواجہ صاحب اب کیا پھر اگر پاکستان جیسے آپ ڈینائی کر رہے ہیں تو کیا پاکستان اس وقت انتظار کر رہا ہے؟ کیونکہ ترکی کے وفد کی بھی بات تھی کہ ثالث ایک اور اب ٹرائی کر لیں، ایک اور راؤنڈ ہو جائے. کیا پاکستان اس کا انتظار کر رہا ہے؟ کیونکہ 3 حملے ہو گئے، پاکستان نے جواب نہیں دیا. پاکستان نے تو کہا تھا ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے. دیکھیں یہ میری دانش میں جو ہے صرف یہی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں،
ترکی ہے، ایران ہے، دوحہ، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، یہ سارے ملک جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، اس خطے میں امن ہو، کیونکہ اس کا پاکستانی اگر بہت بڑا بینیفیشری ہے اس امن کا، تو یہ سارے لوگ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. جہاں پہ اگر فیکٹری بند ہوگی دہشت گردی کی، یا یہ علاقہ کھلے گا اور افغانستان کی جو عوام ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، متوسط طبقے کے رہتے ہیں، امیر رہتے ہیں، جو بھی رہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے کوئی حق حلال کی روزی کمانے کے جو مواقع جو ہے پیدا ہوں گے. یہ اس طرح بلیک میل اور لوٹ مار اور سمگلنگ کے ذریعے جو ہے رزق نہیں کمایا جاتا. یہ کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنی افغان جو عوام ہے اس کے دشمن ہیں. پاکستانیوں کے تو دشمن ہیں، ڈیفائنڈ دشمن ہو گئے ہوئے ہیں اب. لیکن یہ ایک یہی ہمیں مجبوری ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشتے کا ایک تعلق کا لحاظ ہے. خواجہ اس ساری صورتحال میں افغانستان اور بھارت تو قریب ہی آ رہے ہیں. اگر تجارت اس وقت بند ہے تو اب افغان وزیر تجارت جاتے ہیں بھارت، اور وہاں پر ان کی ملاقات بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی ہوتی ہے. وہ یہ اعلان بھی کرتے ہیں 5 روزہ دورے کے بعد کہ جی جو مذاکرات کے دوران چابہار بندرگاہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک جو آلٹرنیٹ روٹ ہے وہ کھولا جائے افغان تجارت کے لیے اگر پاکستان کی طرف سے تجارت بند ہے. وہ تو اپنے تاجروں کو بھی کہہ چکی ہے افغان طالبان کی حکومت کہ اگر آپ کریں گے تو پھر نقصان کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے، اور منع کر رہے ہیں وہ اس تجارت سے. اس تجارت کو جو بھارت کے راستے یا پاکستان کے راستے؟ اگر پاکستان کے راستے تجارت کریں گے اور نقصان کریں گے تو وہ اپنے تاجروں کو کہہ چکے ہیں کہ جی پھر آپ ذمہ دار خود ہوں گے، اور اب کوشش کر رہے ہیں وہ کہ بھارت کے تھرو اور چابہار کے ذریعے ظاہر ہے اور وہ ایران کا راستہ ہے وہ کھلے. بالکل اگر انہوں نے کل کرنا ہے نا تو آج کریں. چابہار کے ذریعے کریں، آسمان کے ذریعے کریں، زمین کے ذریعے کریں، ہوا کے ذریعے کریں، بالکل کریں. ہمیں اس چیز کا کوئی، دیکھیں یہ سارے گڈز جو ہیں الٹیمیٹلی ہماری مارکیٹ میں آ کے بکتے ہیں. وہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں جو ان کو بھی بتا دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان میں بیچنا ہے. وہاں کون سی مارکیٹ ہے یہ لگژری گڈز بیچنے کی؟ جو لگژری گڈز ہماری مارکیٹ میں آتے ہیں، یہ جوسز آتے ہیں، یہ میک اپ کا سامان آتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے جو واپس یہاں پہ آتا ہے. تو یہ سارے گڈز جو ہیں الٹیمیٹلی دے آر ڈیسٹینڈ فار پاکستانی مارکیٹ. یہ کہاں وہ اگر چابہار لے جائیں گے یا کسی اور اس پہ چلے جائیں گے پورٹ کے اوپر، تو پاکستان آج بھی یہ جو سرحد بند ہوئی ہے تو ایران کے ذریعے جا کے ہماری مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں آج بھی، ایون ٹوڈے ایز وی اسپیک. ڈاکٹر صاحب تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب ظاہر پھر اگر وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کارروائی کی، تو پاکستان اپنی جو سرحدی اس وقت مانیٹرنگ ہے اس کو سخت کرے، انٹیلیجنس کو بھی الرٹ رکھے کہ اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، ظاہر ہے کوئی کیونکہ فوجی مقابلہ تو ہے نہیں، اگر دہشت گردی کے حملے پاکستان میں مزید ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی باتیں ہیں. میں شاہزیب ان کی باتوں کو اب سیریسلی لینا جو ہے نا، یا ان پہ اعتبار کرنا یا ان پہ ٹرسٹ کرنا جو ہے بالکل بے سود ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جو ہے کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ ان پہ اعتبار کیا جائے، کیونکہ یہ پچھلے 3 سال میں بھی ہم نے ان کے ساتھ تعلق جو ہے نا ایک سویلائزڈ ریلیشن رکھنے کی کوشش کی ہے. جس طرح میں نے ابھی ارلیئر کہا ہے کہ ہم نے ان کو میں نے پرسنلی ویلکم کیا جب ان کو فتح ہوئی اور کابل میں داخل ہوئے. ان کے میں وہاں پہ میرا 2 یا 1 دفعہ میں وہاں پہ گیا بھی ہوں. میں نے ڈی جی آئی کے ساتھ گیا تھا، اس وقت جنرل ندیم تھے، میں ان کے ساتھ گیا، میں نے انہیں بات چیت کی. اس کے بعد جو ہے ہمارے وزیر خارجہ اور ڈی پی ایم بھی 2-3 دفعہ وہاں سے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان ملاقاتوں سے کوئی ہمیں ڈیویڈنڈس ملے ہیں یا کوئی کامیابی ہوئی ہے یا ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے. قطعی طور پہ ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ خون خرابہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمیں اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، ہمارے فوجی جو ہیں جوان بھی ہے شہید ہو رہے ہیں، ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کرم اور فضل رکھے، پاکستان کی خیر کرے. یہ اپنے ملک کو جو ہے نا تباہ و برباد کر رہے ہیں. جو اللہ نے ان کو موقع دیا تھا
آج سے 3 سال قبل جو ہے کہ اچھی جو ہے حاکمیت قائم کریں، اللہ کا نام لیتے ہیں، شریعت کا نام لیتے ہیں، دور دور تک نہ واسطہ نہیں ہے ان چیزوں سے ان کا جو ہے. یہ ایک ریگ ٹیگ گروپ ہے مفاد پرستوں کا. ٹھیک ہے انہوں نے ایک جنگ لڑی، نیٹو کی فورسز کے خلاف جنگ لڑی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ جنگ تھی یا نورا کشتی تھی یا کیا تھی، یہ تو اب یہ تو وقت بتائے گا. پاکستان اور افغانستان کے معاملات کہاں جا کے، کیا پھر کوئی جنگ ہوگی، ایک واقعہ ہوگا، پاکستان رسپونڈ کر رہا ہوگا؟ پاکستان ابھی تو کہہ رہا نہیں کیا، 3 واقعات ہوئے جس میں پاکستان کہہ رہا ہے افغانستان. میرا اپنا خیال ہے کہ جو الٹیمیٹلی دس ہول تھنگ ول پریسیپیٹیٹ ٹو سم تھنگ ویئر ہمارے خطے کے جو باقی ہمارے ہمسائے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، اس امن کا جو ہے ان کو بھی ڈیویڈنڈز ملیں گے. دے ول انٹروین. یہ اٹ وونٹ ٹیک لانگ، ادروائز دے ول بی آئسولیٹڈ اینڈ دیئر ٹوٹل آئسولیشن ول الٹیمیٹلی ریزلٹ ان اے کولیپس. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ضرور رکھیں. بالکل جو ہے وہ میں شریعت کی بات کر رہے تھے کہ وہاں کوئی شریعت ہے اس کو اپنا لیں جو ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ملاقات میں ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ جو صحافیوں کی ہوئی اس میں سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد اقبال بھی موجود تھے. ان سے بات کرتے ہیں پاکستان اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے، کیا اس ملاقات میں بات ہوئی. شہزاد اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شہزاد، افغانستان نے تو الزام لگا دیا ہے، ڈی جی ایس پی آر کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کارروائی ہے اس میں سولینس کے خلاف پاکستان نے نہیں کارروائی کی جیسا کہ افغانستان کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کارروائی کی ہی نہیں ہے؟ بہت شکریہ شاہزیب. بالکل آج اس حوالے سے ایک نہیں 2-3 مرتبہ بات ہوئی کہ افغانستان کی طرف سے یہ الیج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے ان کی سرزمین پہ، جس میں بچوں کی بھی ہلاکت ہوئی ہے. تو اس کو اگر میں کہوں تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا گیا کہ ایسا نہیں ہوا ہے، بٹ ان سو مینی ورڈز یہ بتا دیا گیا کہ پاکستان اگر اس قسم کا حملہ کرتا تو پاکستان اس کی اونرشپ لیتا. آج جیسے انہوں نے بتایا کہ وانا میں جو حملہ ہوا یا اسلام آباد میں جو ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، یا کل جو پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ ہوا ہے، کہہ رہے ہیں وہاں پہ کمپلیٹلی ہمارے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ افغان آفیشلز جو ہے اس میں جو افغان باشندے ہیں وہ اس میں انوالو تھے حملوں میں. انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے شہریوں پہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو اگر حملہ کرنا ہوگا تو پاکستان اس کو چھپائے گا نہیں، پاکستان آ کے بات کرے گا اس پہ اور اون کرے گا. جیسے انہوں نے مثال دی کہ جب افغان فورسز کی جانب سے، ایک تو ٹی ٹی پی ہے، افغان فورسز کی جانب سے پچھلے ہفتے جب کراس بارڈر کارروائیاں ہوئی تو احمد شریف صاحب نے بتایا کہ ہم نے کابل پہ حملہ کیا، ہم نے اس کی اونرشپ لی، تو اگر ایسا کوئی بھی حملہ ہوگا تو ہم اس کو اون کریں گے. میں ایگزیکٹ لفظ اگر بتاؤں، انہوں نے کہا کہ when we do it we will say it. اچھا، پھر اس پر دوبارہ سوال ہوا اور ایک مختلف طریقے سے ہوا. ایک صحافی نے یہ سوال وہاں پر کیا کہ یہ بتایا گیا تھا ہمیں کہ اب ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ اگر افغانستان کے لوگ ملوث ہوئے پاکستان میں حملہ کرنے پہ، ان کی انوالومنٹ ہوئی تو اس کا جواب دیا جائے گا، اور اگر وہ افغانستان کی سوائل سے ہو رہے ہوں گے تو وہاں پہ اس کا باقاعدہ ان کی سرزمین پہ اس کا جواب دیا جائے گا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ افغان لوگ اس میں ملوث تھے، چاہے وہ اسلام آباد کا اٹیک ہو، چاہے وہ وانا کا ہو یا کل پشاور میں ہو، تو اس کا کیا ہم نے اس طریقے سے جواب دیا ہے؟ کیا ہم نے مطلب سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہم نے وہاں پہ جا کے اسٹرائک کی ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جو کچھ ضروری تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. تو جو افغانستان کا آج پوائنٹ آف ویو ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، یا ان کے جو ترجمان ہیں افغان طالبان کے ذبیح اللہ مجاہد، ان کی جانب سے آ رہا ہے کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، اس چیز کو بالکل اون نہیں کیا گیا. انفیکٹ ایک طریقے کا ڈینائل ہی دیا گیا اس کا. ویسے پھر مجھے یہ بتائے گا کہ ظاہر جو ایک ٹینشن چل رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان اور وفاق کے درمیان، دہشت گردی کے معاملات پر بھی بہت زیادہ ایک ٹینشن نظر آتی ہے. آپ کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی، آپ اس ملاقات میں بھی موجود تھے جب صحافی ملے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، آپ آج کی ملاقات میں بھی موجود تھے. کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی، کوئی ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے؟ جی، اختلاف تو بالکل واضح ہے اور دونوں طرف سے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ بھی بالکل 180 ڈگریز برعکس ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 1 مہینے پہلے بھی میں آپ کے پروگرام پر تھا جب ڈی جی ایس پی آر سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ گٹھ جوڑ ہے کرمنلز کا، ڈرگز کا، اور اس وجہ سے دہشت گردی ہے، اور کسی پارٹی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اشارہ بڑا کلیئر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا اور بالخصوص چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کی طرف تھا. نام کسی کا نہیں لیا گیا تھا ڈی جی ایس پی آر کی اس پریسر میں. اس کا پھر ہمیں جب وہی سوال ہم نے پچھلے ہفتے سہیل آفریدی صاحب سے کیا اسلام آباد میں، تو انہوں نے بالکل ہی ایک مختلف پکچر پیش کی. انہوں نے کہا کہ جو بھی اگر ہم پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ گٹھ جوڑ ہے، تو پھر اس چیز کا جواب آنا چاہیے کہ اگر پورے ملک میں اسمگلنگ ہے، پورے ملک میں اگر کسٹم نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں،
اگر بارڈر مینجمنٹ کا معاملہ ہے تو وہ کسی سویلین حکومت کی ذمہ داری کیسے ہے؟ وہ تو پھر ایف سی کی ذمہ داری ہے, وہ تو پھر فوج پاکستان کی ذمہ داری ہے, تو اس کا ملبہ ہم پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یعنی کہ وہاں سے ہم یہ امپریشن لے کے اٹھے کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ کے پی حکومت کی نہیں ہے, وہ جو ہے بارڈر چاہے بارڈر مینجمنٹ ہو یا اسمگلنگ کو روکنا ہو, وہ تو پھر ذمہ داری ہے ایف سی کی یا پھر سیکورٹی فورسز کی. اسی طریقے سے آج پھر جو ہم نے سنا اس میں دوبارہ جو ہے یہ بتایا گیا کہ بارڈر مینجمنٹ اگر ہماری ذمہ داری ہے تو اس میں کتنے کٹھن مسائل ہیں, کیونکہ تقریباً جو صرف کے پی کا بارڈر ہے افغانستان سے وہ 1200 کلومیٹر ہے, 1229 کلومیٹر ہے, جہاں پر 20 کراسنگز ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر آپ 2-2 کلومیٹر میں چیک پوسٹ بنائیں. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جو چیک پوسٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ 20-20 کلومیٹر کی ہوتی ہے, اور جو فینسنگ کی ہوئی ہے اس کو بھی کسی کے لیے توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو کاٹ کے وہ فوراً پاکستان کے اندر در اندازی کرتے ہیں. تو یہ بارڈر مینجمنٹ کرنا ان ریسورسز کے ساتھ انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے. یا تو آپ پرسنل وہاں پہ بڑھائیں یا پھر آپ بار اس قسم کی لگائیں کہ فائر اور آبزرویشن کی سہولت وہاں پر ہو, جس کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا جو اس وقت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ بھی جاتے ہیں تو ان کو روکنا بڑا مشکل ہے, لیکن جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ سویلین حکومت کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص ان علاقوں میں چاہے وہ اپر وزیرستان کا علاقہ ہو یا تیرا ویلی کا علاقہ ہو وہاں پہ نہیں نظر آتی. تو اور اسی حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا گیا تھا 14 نکات, اس پر آپ دیکھیں کہ کے پی میں عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے اس کا کمپیریزن کیا بلوچستان کے ساتھ کہ وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میٹنگ ہوتی ہیں, اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, وہاں پہ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ اس وقت بہت زیادہ انگیجمنٹ کر رہی ہے, تو صورتحال وہاں پہ ہمیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بالکل توجہ نہیں ہے, تو اس لیے پورا الزام صرف ایف سی پہ ڈالنا یا سیکورٹی فورسز پہ ڈالنا درست نہیں ہوگا. تو شاذیب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی, کہ جب ایک میٹنگ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سویلین حکومت یا کے پی حکومت ذمہ دار ہے, دوسری جگہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری ذمہ داری سیکورٹی فورسز کی ہے. اب دیکھیں ان میٹنگز میں ایک ہمارے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا سوال کریں جس میں کوئی بھی سیاسی پہلو ہو, تو obviously آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمیں جواب آتا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے, اس کو آپ حکومت کے سامنے ڈسکس کریں. لیکن دیکھیں یہ اس وقت جو بھی ایک ڈیڈ لاک ہے, یہ اس کا ایک سیاسی اینگل ضرور ہے جس کو میرے خیال سے آپ پس پردہ نہیں رکھ سکتے. آج بھی آپ نے دیکھا عمران خان سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی والے موجود تھے, نہیں ملنے دیا گیا. سہیل آفریدی صاحب پچھلے 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ملنے دیا جائے گا. تو جب تک یہ سیاسی جو اس کا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ ریزالو نہیں کریں گے, یعنی کہ پی ٹی آئی حکومت ہو یا نون لیگ ہو, یہ آپس میں نہ بیٹھیں, یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت جو لڑائی ہے اس میں کچھ کمی نہ آئے, کوئی ٹیمپریچر نیچے نہ آئے, تب تک تو یہ بڑا آبویس ہے جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے کہ یہ آپس میں ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز پہ تو کلیئرٹی اب مجھے تو نظر آ رہی ہے, ایٹ لیسٹ یہ دو بریفنگز میں نے لی ہیں, کہ یہاں سے بھی کہا جاتا ہے جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم تو اب جو ہمارے ساتھ سلوک ہے اس میں تو افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا فرق کرنا مشکل رہ گیا ہے. آلدو چاہیے افغان طالبان کو یہ کہ ایک نارمل ریاست نارمل اسٹیٹ کی طرح بہیو کریں, لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو وہ دونوں ایک ہی طریقے سے ہیں. پھر اس دن سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک ناسور ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہے حکومت کی اس وقت وہ ناکام ہو جائے گی جب تک وہ خیبر پختونخوا حکومت کو ساتھ نہ بٹھائیں اور قبائلیوں کو ساتھ نہ بٹھائیں. یعنی کہ براڈر ٹائمز میں اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. کل جو پشاور کا اٹیک ہوا اس کے بعد بھی سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات کی, لیکن ساتھ بیٹھ نہیں پا رہے. اب وہ ساتھ کیوں نہیں بیٹھ پا رہے؟ کیونکہ سیاسی دوریاں بہت زیادہ ہیں. تو یہ ہم اس میٹنگ میں تو شاید نہیں ڈسکس کر سکتے کیونکہ یہ فورم نہیں آئی ایس پی آر کا کہ وہ سیاست پہ بات کریں, بٹ یہ بڑا آبویس ہے کہ اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں, اور جو کہ ہے کہ اتنا بڑا ایک دہشت گردی پرابلم ہے, ہمارے سویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, اور اس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے یا ساتھ بیٹھنا ہے تو اس کے لیے اپنی جو سیاسی اس وقت خلیج ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. لیکن وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور آپ کے بھی سامنے ہے کہ وہ کم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بہت شکریہ. اس ساری صورتحال میں آج بھی عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی ہے. دھرنے تک کا معاملہ ہوا, مذاکرات تک کا معاملہ ہوا, جو ناکام ہوئے, بار بار عدالتی احکامات کے باوجود انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. کیا صورتحال رہی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. پٹیالہ جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں کو عدالتی حکم کے باوجود ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی ہے. اور 4 نومبر کو عمران خان سے ان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات کے بعد سے عمران خان کی کسی بھی پارٹی رہنما یا اہل خانہ کے فرد سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے. عمران خان کی بہنیں اور پارٹی رہنما ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں, اور گزشتہ ہفتے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر علیمہ خان سمیت عمران خان کی تینوں بہنوں اور پارٹی کارکنوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیا تھا, مگر اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے پولیس پر طاقت کے استعمال کا الزام لگا. علیمہ خان سمیت عمران خان کی باقی بہنوں اور پارٹی کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام لگا. اس پر احتجاج ہوا, مذمتیں ہوئیں اور
इसी तरह आज भी इमरान खान की बहनें और पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए अडयाला जेल आए, मगर आज भी किसी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस ने अलीमा खान समेत इमरान खान की बाकी बहनों को जेल की तरफ जाने से रोक दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक पुलिस ने अलीमा खान समेत इमरान खान की बाकी बहनों को जेल की तरफ जाने से रोक दिया और अडयाला जेल के गोरखपुर नाके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि इस दौरान पीटीआई कारकुन नारेबाजी करते रहे और पीटीआई कारकुनों ने अडयाला जेल जाने वाला रास्ता बंद कर दिया और अलीमा खान भी अडयाला जेल रोड पर कारकुनों के साथ एहतजाज में शरीक हो गई। इसके बाद अलीमा खान ने अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर धरना दे दिया और अलीमा खान अपनी बाकी बहनों के हमरा रोड पर बैठ गईं। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक इस दौरान जब अलीमा खान ने पीटीआई कारकुनों के हमरा जेल की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस और कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कमपेल भी हुई और पुलिस की जानिब से पीटीआई कारकुनों को पीछे धकेलने की कोशिश के दौरान दोनों फरीक गुत्थम गुत्था हो गए, जबकि अलीमा खान ने मुलाकात के बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया। इस सारी सूरत हाल में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा भी अडयाला जेल के सामने मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद आज भी अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं में से किसी को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। धरने पर बैठी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती हम यही बैठे रहेंगे। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान भी इमरान खान से मिलने के लिए आने वाले रहनुमाओं में शामिल थे, मगर उन्हें भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इश्तियाल दिलवाया जाता है मगर हम इश्तियाल में नहीं आएंगे। हर मरतबा उम्मीद से आते हैं कि मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अदालती ऑर्डर के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात करवाई गई थी। हर मरतबा हम उम्मीद के साथ आते हैं कि मुलाकात होगी। आवाम की सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हर मरतबा आ रहे हैं और ये समझते हैं कि आपके खान साहब से मुलाकातें न करना, उनको आइसोलेशन में रखना बाइतहाशा ज्यादती है। ऑर्डर मौजूद है कोर्ट के, ये अक्टूबर 2023 से ऑर्डर है, वो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। 3 मेंबर बेंच का ऑर्डर है, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। SOP को हमने फॉलो किया, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आपस में जिस तरीके पे हमने इत्तेफाक किया वो भी आज नहीं हुआ। लास्ट मुलाकात खान साहब के साथ उनकी एक बहन की हुई थी 4 नवंबर को और उसके बाद आज तक मुलाकात नहीं हुई। हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है, हमें इश्तिहाल दिया जाता है और इश्तिहाल में हम नहीं आते। हमने आईन कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है। अहम बात यह है कि अदालतें बार बार इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना से मुलाकात का हुक्म दे चुकी हैं, मगर मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इसी तरह 4 नवंबर को इमरान खान के वकला की दरख्वास्त पर समाअत के बाद तहरीरी ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने लिखा था कि फुल कोर्ट ने 24 मार्च के फैसले में मुलाकातों से मुताल्लिक वाज़ेह तरीक़ाकार तय कर दिया था। सलमान अकरम राजा के मुताबिक मंगल का दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन है, इसलिए डिप्टी अटॉर्नी जनरल जेल हुकाम को ये पैगाम दें कि वो सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात यकीनी बनाएं ताकि वो इस केस के हवाले से हिदायत लें, मगर इसके बावजूद इमरान खान से मुलाकात की किसी को भी इजाज़त नहीं मिल रही है। सारी सूरत हाल में आज अडयाला जेल के बाहर क्या होता रहा जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया, आप सारा दिन रिपोर्ट करते रहे। खबर आई कि कोई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, फिर वो नाकाम भी हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? शाहजेब साहब, करीबन 9 घंटे गुजर चुके हैं। अलीमा खान अपनी बहनों के हमरा अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर मौजूद है और उन्होंने धरना दिया हुआ है और उनके साथ सलमान अकरम राजा हैं, सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, ऊन अब्बास बप्पी हैं, मीना खान है, शाहिद खटक है, दीगर जो PTI रहनुमा है वो भी धरने में बैठे हुए हैं। बैरिस्टर गौहर खान साहब भी कुछ देर धरने में रहे, लेकिन उन्होंने किसी मीटिंग में जाना था तो वो यहाँ से चले गए हैं। इस दौरान हमने देखा कि अलीमा खान ने अडयाला जेल की तरफ आने की कोशिश की, पैदल मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने जब कारकुनान को रोकने की कोशिश की तो इस दौरान कारकुनान और पुलिस के माबैन तल्ख कलामी हुई, एक दूसरे को धक्के मारे गए और गुत्थम गुत्था हो गए कारकुनान और पुलिस आपस में। तो उसके बाद पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई और कारकुनान को गोरखपुर नाके से पीछे धकेल दिया गया, लेकिन अलीमा खान अभी भी मौजूद हैं और 2 अदवार हुए हैं मुज़ाकरात के। एक मुज़ाकरात का दौर SHO एजाज़ हैं सदर बैरूनी के, उन्होंने 2 मरतबा तीनों बहनों से मुज़ाकरात किए, लेकिन तीनों बहनों ने यहाँ से वापस जाने से इनकार किया। और इसी तरह अब SSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी रज़ा तनवीर सिपरा आए हैं, उन्होंने भी अलीमा खान से बात की, दीगर बहनों से भी बात की, लेकिन अलीमा खान ने अब यहाँ से बाकायदा तौर पर जाने से इनकार किया और उनके कहना है कि जब तक
कम से कम एक बहन को इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं दी जाएगी तब तक वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ताहम अडियाला जेल के बाहर 100 से 150 कारकुन जिनमें ख़वातीन भी शामिल है वो इस वक्त अलीमा खान के हमरा मौजूद है और मुलाकात करीबन 20 दिन हो गए हैं किसी वकील को किसी फैमिली मेम्बर को मुलाकात नहीं दी जा रही है। लिहाजा यही वजह है कि अलीमा खान कह रही हैं कि मुलाकात 20 दिन से नहीं, 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी और उसके बाद किसी की मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा जब तक मुलाकात नहीं दी जाएगी हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते भी यही सूरत हाल अडियाला जेल के बाहर रही। यहाँ पर एक पुलिस की जानिब से एक्शन भी किया गया था जब रात देर तक अलीमा खान और उनकी बहनें यहाँ बैठी रही तो उसके बाद सिचुएशन ख़राब हो गई और इसी तरह आज भी उन्होंने यहाँ से वापस जाने से इनकार किया। अब देखना ये कि पुलिस के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, वो यहीं बैठी रहती हैं। अब देखना है कि पुलिस क्या इस बारे में हिकमत अमली इख्तियार करती है। बहुत शुक्रिया शबीर डार, तफसीलात बताए। अदालती अहकामात अपनी जगह मौजूद हैं, उसके बावजूद 20 दिन से ज़ायद हो गया है मगर बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई है और इस वक्त वो धरना दे रही हैं। मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर आपके सामने रखेंगे। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और UN वुमेन ने ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के आलमी दिन के मौके पर जारी की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में हर 10 मिनट बाद एक औरत या लड़की को उसके करीबी साथी या रिश्तेदार के हाथों कत्ल कर दिया जाता है। 2024 में तकरीबन 50,000 औरतों और लड़कियों को शरीके हयात या घर वालों ने कत्ल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कत्ल होने वाली ख़वातीन में से 60% को उनके साथी या रिश्तेदार मसलन बाप, चचा, माँ या भाई ने कत्ल किया। इसके मुकाबले में मर्दों के कत्ल के सिर्फ 11% वाक़यात ऐसे थे जिनमें कातिल कोई करीबी शख्स था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ख़वातीन के साथ होने वाले 50,000 कत्ल के वाक़यात के ये आदाद-ओ-शुमार 117 ममालिक से हासिल किए गए हैं और ये यौमिया 137 ख़वातीन यानी तकरीबन हर 10 मिनट बाद एक औरत के कत्ल के बराबर बनते हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते में ख़वातीन के गैरत के नाम पर कत्ल या नस्ली बुनियाद पर कत्ल के वाक़यात से मुकम्मल तौर पर बचाव नहीं हो सका मगर अफ्रीका एक बार फिर सबसे आगे रहा जहाँ गुज़िश्ता साल तकरीबन 22,000 ख़वातीन कत्ल कर दी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने औरतों और लड़कियों के ख़िलाफ़ बाज़ इक़साम के तशद्दुद में इजाफ़ा कर दिया है और कुछ नई इक़साम को भी जन्म दे दिया है, जैसे बग़ैर रज़ामंदी के तस्वीर शेयर करना, ज़ाती मालूमात आम कर देना और डीप फेक वीडियोज़ बनाना। इसके अलावा आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने आज के दिन के हवाले से पैगाम दिया कि ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद एक आलमी लानत है और हमारे डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी की रफ्तार और रसाई ने इसे मज़ीद बढ़ा दिया है। इसीलिए इस साल ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे के आलमी दिन का फोकस ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ है। ऑनलाइन हिरासानी, डीप फेक्स और नफ़रत अंगेज़ मवाद तेज़ी से फैल रहा है। ख़वातीन से नफ़रत पर मबनी मवाद हदूद से निकल कर मेन स्ट्रीम हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मज़ीद लिखा कि जो तशद्दुद डिजिटल दुनिया में शुरू होता है अक्सर हकीकी दुनिया में भी फैल जाता है। डिजिटल स्टॉकिंग, बदसलूकी, हत्ता के बाद ख़वातीन के कत्ल तक चली जाती है। इस बहरान के ख़ात्मे के लिए हम सबको आगे बढ़कर इक़दामात करना होंगे। हुकूमतों को चाहिए कि वो डिजिटल तशद्दुद को जुर्म करार दें और मुतासरा ख़वातीन के लिए मुआवनत को मजबूत बनाएं। टेक्नोलॉजी कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स को महफूज और जवाबदेह बनाएं और मुआशरों को ऑनलाइन नफ़रत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया इख्तियार करना होगा। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि डिजिटल दुनिया में भी एक ऐसी जगह बन जाए जहां ख़वातीन और लड़कियां गैर महफूज हों। डिजिटल हिरासानी एक संगीन मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक रिपोर्ट में पाकिस्तान में टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस के क्राइसिस पर भी रोशनी डाली गई है। जिसके मुताबिक हेल्पलाइन को दिसंबर 2016 से मजमूई तौर पर 20,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से सिर्फ 2024 में 3,171 शिकायत दर्ज की गई हैं। ऑनलाइन हिरासमेंट का सबसे ज़्यादा निशाना ख़वातीन बनती हैं, जिनसे मुताल्लिक 1,772 केसेस रिपोर्ट हुए। 18 साल से कम उम्र बच्चों और नौजवानों के केसेस में 2023 के मुकाबले में 51% इजाफा भी तशवीशनाक है। पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद और हिरासानी एक संगीन मामला है और इस हवाले से मुसलसल वाक़यात सामने आते रहते हैं। आज ही रावलपिंडी में खातून पर तशद्दुद की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें चंद अफराद एक लड़की के सर के बाल ज़बरदस्ती काट रहे हैं। इलाके से पता करने पर मालूम हुआ कि यह वाक़या क्रिश्चियन कॉलोनी का है। मुलजिमान के नाम नज़ार खान, मोहम्मद अनीस, जलील खान,
جبار خان اور چند نامعلوم افراد کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ FIR کے مطابق نزار خان اور چند لوگوں نے لڑکی کے سر کے بال زبردستی کاٹ کر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ اس حوالے سے راولپنڈی پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ متاثرہ لڑکی پر تشدد اور بال کاٹنے کی ویڈیو سامنے آئی، جس کے بعد ایک ویڈیو بیان بھی سامنے آیا۔ بیان کے مطابق لڑکی پر راولپنڈی اور اسلام آباد میں تشدد اور زبردستی بال کاٹنے کا واقعہ 1.5 ماہ قبل پیش آیا اور واقعے کو پولیس میں رپورٹ نہیں کیا گیا تھا۔ CPO راولپنڈی پولیس کا متاثرہ لڑکی سے رابطہ ہو گیا ہے، جن کی درخواست پر تھانہ نصیر آباد میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ متاثرہ لڑکی کے بیان کی روشنی میں 3 ملزمان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے ہی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں خواتین کے خلاف پرتشدد جرائم میں ریاستی سطح پر موجود سزا سے بچ نکلنے کی روش پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ سے مستعفی ہونے والے جسٹس اطہر من اللہ نے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے گجرات کی عدالت کے اندر جج کے سامنے شوہر کے ہاتھوں خاتون کے بہیمانہ قتل کا فیصلہ سنایا تھا، جو 5 دن پہلے جاری کیا گیا ہے۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ مقدمہ 28 سالہ نعیمہ بی بی کے حیران کن اور بھیانک قتل سے متعلق ہے۔ ملزم مقتولہ کا شوہر تھا، اس نے اپنی بیوی کی جان لینے کا سنگین جرم کیا، وہ بھی فیملی کورٹ گجرات کے اندر فیملی جج ناصرہ پروین کی موجودگی میں، جو اس وقت عدالتی کارروائی چلا رہی تھی۔ اس مقدمے کے شکایت کنندہ سب انسپکٹر محمد نواز کو 24 جنوری 2014 کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ نعیمہ بی بی کو دارالامان سے فیملی کورٹ گجرات لے جائے، جہاں خاتون کا خلا کا دعویٰ سماعت کے لیے مقرر تھا۔ وہ عدالت کے اندر بینچ پر بیٹھی ہوئی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی دوران ملزم اندر داخل ہوا اور پریزائڈنگ آفیسر کی موجودگی میں اپنی بیوی نعیمہ بی بی پر فائرنگ کر کے اسے موقع پر ہی قتل کر دیا اور کئی گولیاں ماری۔ استغاثہ نے اپنے گواہان پیش کیے اور ثبوت ریکارڈ پر لائے تاکہ ملزم کا جرم ثابت کیا جا سکے۔ ملزم نے نہ تو حلف پر بیان دینے کا انتخاب کیا اور نہ ہی اپنے دفاع میں کسی گواہ کو پیش کرنے کی کوئی خواہش ظاہر کی۔ اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا جس میں اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی بیوی کا یہ بھیانک قتل عدالت کے اندر ہی کیا۔ ٹرائل کورٹ نے مقدمے کے اختتام پر ملزم کو سزا سنائی۔ ٹرائل کورٹ کی طرف سے دی گئی سزائیں، جرمانہ اور عدم ادائیگی کی صورت میں دی گئی سزائیں ہائی کورٹ نے برقرار رکھیں اور ملزم کی اپیل مسترد کر دی۔ ملزم کو جرم کے فوراً بعد جائے وقوع سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور آلہ قتل بھی اس کے قبضے سے برآمد کر لیا گیا تھا۔ وجہ قتل بھی مشکوک نہ تھی، کیونکہ جائے وقوع اور وہ مقدمہ جو سماعت کے لیے مقرر تھا، دونوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ملزم نے ایک بے گناہ نوجوان لڑکی کی جان کیوں لی جو ریاست کی حفاظت میں تھی۔ استغاثہ نے ملزم کا جرم شک و شبے سے بالا تر ثابت کر دیا تھا۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مقتولہ خاتون نوجوان تھی، وہ ریاستی اہلکاروں کی حفاظت میں تھی اور عدالت کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزائڈنگ آفیسر بھی موجود تھی۔ ملزم اتنا بے چین، سنگ دل اور خطرناک مجرم تھا کہ وقوع کی جگہ نے بھی اسے ایک بے قصور اور بے بس نوجوان خاتون کی جان لینے سے نہیں روکا، جو اس کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ قتل کی وجہ وہ قانونی اور اسلامی حق تھا جسے مقتولہ استعمال کر رہی تھی۔ جس طریقے سے یہ جرم کیا گیا وہ اس سے زیادہ بھیانک، سفاکانہ اور ہولناک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ یقیناً ایک ایسا عمل تھا جو عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ فساد فی الارض کی تعریف اس مقدمے پر پوری اترتی ہے۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزائے موت، جسے ہائی کورٹ نے برقرار رکھا، مکمل طور پر جائز تھی، خصوصاً اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جرم کس انداز سے، کس جگہ اور کس رویے کے ساتھ کیا گیا، لہٰذا سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہم اس پر اپنے شدید تحفظات ریکارڈ کرنے پر مجبور ہیں کہ خواتین کے خلاف پرتشدد جرائم کس قدر بے خوفی اور بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران اس بینچ نے صرف انہی اپیلوں کو سنا جو سزائے موت یا عمر قید سے متعلق تھیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان مقدمات میں بڑی تعداد ایسی ہے جن میں متاثرہ فریق خواتین تھیں، مایوس اور بے بس عورتیں، مائیں، بہنیں، بیویاں، جنہیں معمولی مشکوک یا جھوٹی غیرت کے تصور جیسی بے بنیاد وجوہات پر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ مقدمات محض انفرادی سفاکیت کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ ایک گہری بیماری کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا نظام انصاف جو کمزوروں کے بجائے طاقتوروں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محروم اور کمزور طبقات سے متعلق مقدمات میں تفتیش اکثر کمزور، کمپرومائزڈ یا جان بوجھ کر غیر مؤثر کر دی جاتی ہے۔ عوامی توجہ، ادارہ جاتی رد عمل اور میڈیا کوریج بھی متاثرہ شخص کی سماجی حیثیت سے متاثر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ جب جرم کسی با اثر طبقے میں ہوتا ہے تو تفتیش عام طور پر مضبوط ہوتی ہے اور مسئلے کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں وسیع کوریج بھی ملتی ہے، لیکن معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین کے خلاف تشدد شاذ و نادر ہی اس نوعیت کی فوری توجہ یا ادارہ جاتی رد عمل حاصل کر پاتا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں
اس بینچ کے سامنے آنے والے مقدمات ایک نہایت سنگین حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد کے جرائم کی کوئی مؤثر روک ٹوک موجود نہیں ہے، خصوصاً ان خواتین کے حوالے سے جو پسماندہ اور کمزور طبقات سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسی ریاست جہاں اس طرح کی بے خوفی اور سزا سے بچ نکلنے کا رجحان قائم ہو، جہاں عورتوں کو قتل کر دیا جائے یا ان پر ظلم کیا جائے اور کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے، اور جہاں انصاف کا دار و مدار طاقت اور حیثیت پر ہو، وہ ریاست اپنی بنیادی ترین ذمہ داری میں ناکام ہو چکی ہے، یعنی اپنی نصف آبادی کی جان، عزت اور مساوات کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انصاف کا یہ امتیازی اطلاق حکمرانی اور معاشرے دونوں کے اخلاقی زوال کو واضح کرتا ہے کہ ایسی ریاست جو صرف طاقتوروں کی حفاظت کرے اور اپنے کمزور ترین شہریوں کو تنہا چھوڑ دے، وہ آئین کے تحت قائم جمہوریت کی صورت میں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ چند لوگوں کے لیے چند لوگوں کی حکمرانی بن جاتی ہے جب کمزوروں کے خون کو نظر انداز کر دیا جائے، اور طاقتور طبقے کے لیے سزا سے بچ نکلنا ایک استحقاق بن جائے تو پھر آئین میں درج وعدے محض ایک کھوکھلا فریب بن جاتے ہیں۔ ایسی ریاست قانون کی حکمرانی قائم نہیں رکھتی، وہ طاقت کی حکمرانی نافذ کرتی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور انتظامیہ بے خوفی اور سزا سے بچ نکلنے کے اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔